अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, कैसे हैं आप सब। इश्क दौड़े रगों में मुकम्मल नावल चंद रात स्पेशल आपके लिए पेश कर रही हूँ लिसनर्स। और फिर आपके लिए ईद स्पेशल भी नावल पे हाजिर खिदमत करना है। तो लिसनर्स चलते हैं आज के नावल की जानिब। बहुत ही रोमांटिक और इमोशनल नावल है ये। इसकी राइटर राबिया खालिद है जी। तो अभी हाँ, उठ जाओ बेटा, और कितना सोना है, तुम्हारे कॉलेज का टाइम हो रहा है, चलो उठो शाबाश। रुबीना बेगम जो अबीहा को कब से किचन में खड़े होकर आवाज़ें लगा रही थी। अबीहा का जवाब न मिलने पर खुद अबीहा के कमरे में आकर उसे कंबल खींच रही थी, मगर अबीहा की नींद में कोई फर्क नहीं आया, क्योंकि अबीहा जब भी सोती गधे घोड़े बेच कर सोती। आज अबीहा का कॉलेज का पहला दिन था, मगर उस लड़की को कोई फिक्र नहीं थी। अभी हाँ, उठो जल्दी, वरना मैं तुम्हारे ऊपर पानी गिरा देना है, फिर मत कहना कि बताया नहीं। अभी हाँ मुंह बनाते हुए उठी और कहने लगी, क्या है मामा, सोने भी नहीं देती आराम से। तुम क्यों भूल जाती हो कि आज तुम्हारा पहला दिन है कॉलेज में। रुबीना बेगम के याद करवाने पर अबीहा बेड से उतरकर फौरन वाशरूम में चली गई, जबकि वाशरूम का दरवाज़ा खोलने कहने लगी, मामा प्लीज़ मेरा नाश्ता तैयार करके मैं बस 5 मिनट में आई। अपनी बात मुकम्मल करने के बाद वो दरवाज़ा बंद कर दिया, जबकि रुबीना बेगम अबीहा के इस हाल पर अपने सर झटकते हुए कमरे से बाहर निकल आई। अबीहा जब 11 साल की थी तब उसके वालिद का इंतकाल हुआ था। रुबीना बेगम की एक और बड़ी बहन सादिया बेगम थी। सादिया बेगम का एक ही बेटा था, अब्राहम, जो इब्राहिम अबीहा से 2 साल बड़ा था। अबीहा और अब्राहम एक साथ कॉलेज जाते थे, मगर क्लासेस अलग अलग थी। अब्राहम अबीहा को बचपन से ही पसंद करता था। अबीहा को भी अब्राहम अपने लिए परफेक्ट लगता था, इसलिए वो भी अब्राहम को पसंद करती थी। मगर वो कहते हैं ना, जोड़ियां आसमानों पर बनती हैं। अबीहा ठीक 5 बाद वॉशरूम से निकलकर आईने के सामने खड़ी होकर खुद पर एक नज़र डाली। बालों में चोटी की हुई, सफ़ेद शर्ट, बेलों पैंट पहने, और फिर आईने में खड़े होकर एक स्माइल पास की और कमरे से बाहर निकलकर सीधे किचन में चली आई, जहां अब्राहम पहले ही मौजूद था। तुम्हें कोई और काम नहीं होता, जब देखो हमारे घर आ जाते हो मुंह उठाकर। अबीहा कुर्सी खींचकर बैठती हुई बोली, मुझे और भी बहुत सारे काम होते हैं, मगर तुमने नहीं करने देती। और पता है क्यों? क्योंकि मुझे हर बार लेट करवा देती हो। अब्राहम अपना मुंह अबीहा की तरफ किए अपनी घड़ी की तरफ इशारा कर रहा था। ओह अच्छा, तो मत किया करो ना मेरा वेट। कौन कहता है तुम से बस मैं? तुम दोनों कितने लड़ते हो तुम दोनों। अबीहा जो अपनी शहादत की उंगली अब्राहम को इशारा कर रही थी, एकदम रुबीना बेगम कहने लगी, हाला जान आप ही इसको समझाए, कितना प्यार करता हूँ इसे, ऐसी इसीलिए इसी खातिर एक ही कॉलेज में एडमिशन लिया है, ताकि हम दोनों एक साथ कॉलेज जाएं। मगर अबीहा मैडम तो कभी टाइम पर तैयार होती नहीं, जिसकी वजह से ना मैं कॉलेज सही टाइम पे जाता हूँ और ना ये। अब्राहम जो अभी बोल रहा था कि अबीहा ने बात काटी, क्या मतलब है तुम्हारा? तुमने अब्राहम खान ने अबीहा ताहिर के लिए एडमिशन लिया, और रही बात जाने की, तो तुम देख लेना, आज तुमसे पहले कॉलेज जाऊंगी। अबीहा का लहजा तंजिया था, जो अब्राहम को बुरा लगा। अब्राहम कुर्सी उठा कर, ठीक है, मैं देखता हूँ कैसे जाती हूँ मेरे बगैर कॉलेज। अब्राहम अपनी बात मुकम्मल करने के बाद वहां से चला गया, जबकि रुबीना बेगम ने उसे पीछे से आवाजें देकर रोकना चाहा, मगर वो नहीं रुका। रुबीना बेगम को बहुत गुस्सा था अबीहा की इस हरकत पे। वो सीधा उसके पास गई, क्यों तंग करती हो अब्राहम को, अब बताओ कैसे जाओगी कॉलेज? रुबीना बेगम के सवाल पर अबीहा ने अपना बैग उठाया और जवाब दिया, वो चला गया तो क्या हुआ, अल्लाह ने मुझे ये प्यारी प्यारी 2 टांगे तो दी हैं, और वैसे भी मामा अब मैं बड़ी हो गई हूँ, अकेले आ जा सकती हूँ हर जगह आके। मामा चलती हूँ, खुदा हाफिज। अबीहा रुबीना बेगम का माथा चूमने के बाद वहां से चली गई, जबकि रुबीना बेगम ने अबीहा को वो पीछे से दुआएं देकर रुखसत किया। अल्तमश, यार तेरा 2 दिन बाद बर्थडे है, क्या पता चाहिए तुझे तो, अगर जान भी मांगेगा तो जान दे दूंगा। अल्तमश जो गाड़ी ड्राइव करने में मसरूफ था, दियान की बात पर हंस पड़ा, और जो दियान को अजीब लगा उसकी तरफ देखते हुए हैरान हुआ कि ये क्या कह रहा है। तो हंस क्यों रहा है अल्तमश? बस यार ऐसे ही जहन में कुछ बात आ गई। मुझे जान ही तो चाहिए अपनों की, वैसे वापिस। क्या मतलब?
مجھے تمہاری بات سمجھ میں نہیں آئی۔ التمش جو اسی کی طرف جب 9 سال کا تھا تب اس کے پیرنٹس اور بہن کا کار ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا تھا۔ التمش اس وقت بہت اکیلا تھا، اس کا اس دنیا میں کوئی تھا تو وہ صرف دیان جو التمش کا بچپن کا دوست تھا، مگر انہیں دیکھ کر کوئی یہی کہتا کہ یہ دونوں بھائی ہیں کیونکہ ان میں بہت پیار تھا۔ التمش نے اپنے باپ کے بزنس کو سنبھالا کیونکہ اس کے باپ کا بزنس بہت پھیلا ہوا تھا، اس لیے اسے سنبھالنے میں کافی سال لگے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ آج ایک کامیاب بزنس مین بھی بن چکا تھا۔ دیان نے التمش کو کہا، تم مجھ سے کچھ بھی مانگ، کچھ بھی، اگر وہ مجھے اپنی جان پر کھیل کر بھی لانا پڑا تو لاؤں گا تیرے لیے۔ التمش نے دیان کی طرف دیکھا اور پھر سوچوں گا مجھے کیا چاہیے۔ دیان کی نظر سامنے گئی تو التمش آگے دیکھ کیا کر رہا ہے۔ اوہ شٹ، یہ کیا ہو گیا؟ التمش کی کار کے سامنے ایک لڑکی آ گئی۔ التمش گاڑی سے نکل کر اس لڑکی کے پاس آیا۔ آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ ابیحا جو گاڑی کے آنے کے ڈر سے زمین پر گر گئی تھی اور اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھا ہوا تھا، جب اس کی کانوں میں آواز آئی تو سمجھ گئی کہ ابھی زندہ ہوں۔ ابیحا نے اپنا ہاتھ ہٹا کر دیکھا تو سامنے بلیک پینٹ، بلو شرٹ اور ہلکی ہلکی شیونگ میں التمش ایک حسن کا دیوتا لگ رہا تھا۔ کچھ پل کے لیے التمش اور ابیحا کی نظر ملی، مگر ابیحا نے اپنی نظروں کا مرکز ہٹاتے ہوئے اٹھی۔ اندھے ہو گئے ہو کیا؟ نظر نہیں آتا؟ ایسے گاڑی چلاتے ہیں گدھوں کی طرح گاڑی چلاتے ہو، ویسے بھی تم مجھے لگتا ہے گدھے ہو۔ او ہیلو مسٹر، تم سے ہوں۔ ابیحا التمش کو اچھی ہنسی سنا رہی تھی، مگر التمش تو بت بنا بس ابیحا کو دیکھ رہا تھا۔ التمش کو خود بھی نہیں معلوم تھا کہ یہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا۔ دیان جو پیچھے کھڑے ہو کر ان کی باتیں سن رہا تھا، التمش کے جواب نہ ملنے پر التمش کی آنکھوں کی تپش کو سمجھا اور خود ابیحا سے معافی مانگنے لگا۔ سوری میڈم، ہماری غلطی ہے، سوری۔ آج کے بعد مجھے میرے آس پاس نظر مت آنا اور نہ یاد رکھنا۔ ابیحا اپنی گردن پر انگلی پھیرتے ہوئے گویا ہوئی، جبکہ یہ وارننگ التمش کے لیے تھی جو ابھی بھی بت بن کر بس ابیحا کی طرف دیوانہ وار دیکھ رہا تھا۔ ابیحا اپنی بات مکمل کرنے کے بعد وہاں سے چلی گئی، جبکہ التمش ابیحا کو جاتے دیکھ رہا تھا۔ اوہ ہیلو مسٹر، آپ کی وہ اچھی ہنسی کر کے چلی گئی، مگر آپ نے اپنے منہ سے ایک لفظ نہیں نکالا۔ میں جان سکتا ہوں کیوں؟ وہ اس کی طرف متوجہ ہوا۔ دیان نے التمش کی آنکھوں کے سامنے چٹکی بجائی، جبکہ التمش واپس حقیقی دنیا میں آیا۔ مجھے یہی گفٹ چاہیے۔ التمش کی بات پر دیان خیر حیران ہوا مگر خوش بھی، کیونکہ التمش کی زندگی میں ایک نیا وجود آیا تھا جسے وہ شاید محبت کرنے لگا تھا، کیونکہ التمش کا اس دنیا میں کوئی نہیں تھا۔ التمش جب 9 سال کا تھا تب التمش کے پیرنٹس اور چھوٹی بہن اس بار سب کا کار ایکسیڈنٹ میں انتقال ہوا تھا۔ التمش کے باپ اپنا بہت بڑا بزنس جو التمش کو سنبھالنے میں تقریباً 1 سال لگا تھا، صرف ایک دوست دیان تھا جو التمش کو بھائیوں سے زیادہ پیار کرتا تھا، اور پھر التمش کی برتھ ڈے کا گفٹ وہ اپنی جان پر بھی کھیل کر دے سکتا تھا، اور اسی وجہ سے اس نے اس کی یہ آفر اور اس کی خواہش پر توجہ دی۔ ابیحا کالج آتے ہی اپنی دوستوں کے ساتھ کلاسز لینے کے بعد کینٹین چلی گئی جہاں ابراہم موجود تھا۔ ابیحا نے ابراہم کے پاس جانے کی ذرا بھی کوشش نہیں کی اور کافی دیر معافی مانگ سکیں کہ کیونکہ اب ابیحا کو بھی برا لگ رہا تھا کہ ابراہم اس سے ناراض ہے اور اس کی ناراضگی برداشت نہیں کر سکتی تھی، اسی وجہ سے وہ چاہ رہی تھی کہ ابراہم کا موڈ ٹھیک ہو سکے۔ لیکن رات کے 9 بج رہے تھے۔ ابیحا نے اپنا فون اٹھایا اور بیلکنی میں آ کر ابراہم کو کال کی۔ ابراہم جو اپنے لیپ ٹاپ میں کام کرنے میں مصروف تھا، اچانک فون کی رنگ سون دیکھا تو ابی کا نام آ رہا تھا۔ ابراہم نے کچھ سوچ کر کال کینسل کر دی اور اس بار دوبارہ کال کی گئی، پھر دوبارہ کال کاٹ دی گئی۔ ابیحا نے ابراہم کو میسج کیا، پلیز ابراہم، سوری، مجھے معاف کر دو، اچھا نہیں لگ رہا تمہارا اس طرح مجھ سے ناراض ہونا۔ ابراہم نے میسج ریڈ کر کے جواب دیا، اچھا تو احساس ہو گیا میں ناراض ہوں۔ ابیحا نے فوراً جواب دیا، اچھا تم بتاؤ مجھے کیا کرنا ہوگا جس سے تم ناراضی ہو جاؤ۔ ابیحا کے میسج پر ابراہم نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ میسج ٹائپ کیا، مجھ سے نکاح کرنا ہوگا اور وہ بھی پرسوں، صرف 2 دن ہے تمہارے پاس، کیونکہ اس کے بعد تم میری ملکیت ہوگی۔ ابراہم کے میسج پر ابیحا نے جواب دیا، اگر میں انکار کروں تو؟ ابراہم نے میسج ریڈ کر کے جواب نہیں دیا۔ ابیحا نے دیکھا کہ ابراہم نے جواب نہیں دیا تو وہ پریشانی سے کمرے میں آگے آ کر ونڈو بند کرنے لگی تھی کہ اچانک ابراہم نے روک دیا اور خود اندر آ کر ابیحا کی طرف بڑھنے لگا۔ تم انکار کرو گی تو میں تو بتاتا ہوں کیا کر سکتا ہوں۔ ابراہم چھوٹے چھوٹے قدم بڑھاتا ابیحا کی طرف آ رہا تھا کہ ابیحا کو
بہت عجیب لگ رہا تھا۔ ابیہ جو پیچھے ہو رہی تھی دیوار کے ساتھ لگی، اب وہ چاہ کر بھی یہاں سے نہیں نکل سکتی تھی۔ اس کو اپنی دھڑکنوں کی رفتار تیز ہوتی محسوس ہو رہی تھی۔ ابراہم ابیہ کے بالکل پاس آ کر اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے، اسے اپنے اوپر اور کیا اور اس پر جھکا۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں، میں بہت بہت، تم صرف اور صرف میری ہو ابیہ، صرف ابراہم خان کی۔ اگر تم میری زندگی میں نہیں تو میں بھی زندہ نہیں۔ تم صرف مجھ سے نکاح کرو گی، اور اگر اس زندگی میں نہیں تو میرا زندہ رہنا کسی کام کا نہیں۔ شش! وہ ایک دم سے اس کے ہونٹوں پر انگلی پھیرتا ہوا۔ ابراہم جو ابھی بول رہا تھا، ابیہ نے اس کے ہونٹوں پر اپنی انگلی رکھ دی۔ ابراہم جو ابیہ کے ہاتھوں کو چوما اور اس کے ہونٹوں پر جھکا۔ ابیہ جو ابراہم کے اتنے پاس آنے پر اپنی جان جاتے ہوئے محسوس کر رہی تھی کہ ابھی زمین بوس ہو جائے گی، فوراً اسے اپنے ہاتھوں کا زور لگا کر ابراہم کو پیچھے کیا اور پیچھے کی طرف دھکیلا۔ ابراہم اس کی اس حرکت کو دیکھ کر، پلیز ابراہم، یہ سب غلط ہے، شادی سے پہلے ایسا مت کرو۔ ابیہ کا اتنا زور سے دھکا دینے پر ابراہم صرف چند قدم ہی ابیہ سے دور ہوا تھا، اور پھر اسے ابیہ کی طرف قدم بڑھاتا اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لے کر اسے گویا ہوا۔ ابیہ، تم جانتی بھی ہو کہ میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں۔ شادی کے بعد تو صرف میری چلے گی نا، تمہاری ابھی جا رہی ہوں، کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ اگر میں کچھ دیر اور رکا تو تمہیں ہسپتال داخل کروانا پڑے گا، اسی وجہ سے میں ابھی جا رہا ہوں، اور تیار رہنا، میں نے جو کہا ہے۔ ابراہم ابیہ کا ماتھا چومنے کے بعد اس سے جدا ہوا اور وہاں سے چلا گیا، جبکہ ابیہ اس کے جاتے ہی اپنے دل پر ہاتھ رکھے اپنی بے ترتیب دھڑکنوں کو سوار رہی تھی۔ چند منٹ کے بعد ابیہ اپنے بیڈ پر جا کر سو گئی اور ابراہم کی باتیں سوچنے لگی۔ کچھ دنوں کے بعد رات کے 11 بج رہے تھے جب التمش اپنے کمرے میں آ کر صوفے پر بیٹھ کر اپنے ایک ہاتھ میں شراب کا گلاس پکڑا اور ایک ہاتھ میں سگریٹ سلگائے کش بھرنے کی اور کسی کی یادوں میں مصروف تھا، جو اس کی مصروفیت صرف ابیہ کی یادوں کا مرکز تھا۔ شاید وہ ابیہ سے پہلی ملاقات میں ہی دل ہار بیٹھا تھا اور وہ خود سے بھی زیادہ چاہنے لگا تھا ابیہ کو، تو اس لیے اس نے فیصلہ کیا تھا کہ ابیہ کو ہمیشہ کے لیے اپنی زندگی میں شامل کر لیں تاکہ وہ کبھی اس سے جدا نہ ہو سکیں۔ صبح کے 9 بج رہے تھے جب ابیہ کی آنکھ کھلی تو آنکھ کھولتے ہی واش روم میں جا کر تیار ہو کر نیچے آئیں، جہاں پہلے ہی ابراہم اور سعدیہ بیگم موجود تھیں۔ ربینہ بیگم کے پاس ابراہم بیٹھا ہوا تھا۔ ابیہ دیکھ کر حیران تو ہوئی تھی، پھر ابراہم کی رات والی بات یاد آئی، پرسوں ہمارا نکاح ہے۔ وہ ایک دم چونک گئی کہ یہ تو سیریس ہے۔ سعدیہ بیگم نے ابیہ کو آواز لائی، جس پر فوراً چلی آئی۔ سعدیہ بیگم نے ابیہ کے سر پر پیار دیا اور اسے ساتھ بٹھایا۔ میں تمہیں اپنے بیٹے کے لیے مانگنے آئی ہوں، تمہارا جو بھی فیصلہ ہوگا وہ ہمیں منظور ہوگا۔ ابیہ نے شرما کر چہرہ نیچے کیا اور پھر شرما گئی، جس کا مطلب سعدیہ بیگم اچھے سے سمجھ آ گیا تھا۔ تو پھر دوپہر جمعہ کو نکاح ہے۔ ابراہم جو ابیہ کے سر جھکانے پر فوراً سے بول پڑا، جس پر ربینہ بیگم اور سعدیہ بیگم کا ایک زوردار قہقہہ ہوا میں گونجا۔ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ التمش جو آفس میں بیٹھا فائل چیک کر رہا تھا، ایک دم فون رنگ ہونے لگا، جسے التمش نے پہلی بار ہی کاٹ دیا۔ پھر دوبارہ آنے پر التمش نے فائلز بند کر کے کال پک کی۔ التمش، یار تو کدھر ہے؟ دیان کے سوال پر التمش نے جواب دیا، کیوں، کیا ہوا؟ اس کو فکر اپنے آفس میں کیوں؟ کیا ہوا؟ یار میں نے پتہ کروا لیا ہے، بھابھی کا نام ابیہ طاہر ہے اور اس کے والد کا انتقال ہو گیا ہے جب یہ 11 سال کی تھی۔ ان کا ایک کزن ہے ابراہم خان، جو اس کی خالہ کا بیٹا ہے، ان کا نکاح ہے آج جمعہ کو۔ نکاح کی بات پر التمش اپنی کرسی سے اٹھ کر شیشے کی کٹہرے کے سامنے کھڑا ہو گیا، جس کے باہر پورا شہر نظر آتا تھا۔ مبارک ہو۔ التمش کی بات پر دیان نے حیران ہو کر پوچھا، مبارک کس بات کی؟ کیونکہ میرا بھی نکاح جمعے کو۔ مگر کس سے؟ ہاں تیری بھابھی سے۔ کیا مطلب؟ مگر ان کی تو ابراہم کے ساتھ۔ تو کیا ہوا؟ اٹھا لینا۔ کیا مطلب؟ التمش کی بات پر دیان نے اپنی مسکراہٹ دبائی اور فون بند کر دیا۔ تم صرف التمش ملک کی ہو ابیہ، صرف ابراہم نے ہمارے درمیان آ کر بہت بڑی غلطی کی، جس کی اس کو سزا ملے گی۔ ہاں۔ التمش کا قہقہہ پورے کمرے میں گونجنے لگا۔ آج ابیہ کا نکاح تھا ابراہم کے ساتھ۔ ابیہ جو بیوٹی پارلر سے تیار ہونے گئی تھی، اس کو گئے ہوئے 2 گھنٹے سے اوپر کا ٹائم ہو رہا تھا، مگر کسی کو کیا معلوم کہ اب وہ نہیں آئے گی۔ وہ واپس ابیہ کا انتظار کرتا رہا، مگر وہ نہیں آئی۔ ابراہم جو ہال میں کھڑا ابیہ کا کالز کر رہا تھا کہ
کسی رانگ نمبر سے کال آئی جسے ابراہم نے فوراً اٹھا لیا۔ ابیحا صرف التمش ملک کی ملکیت ہے، تو نے سوچ بھی کیسے لیا التمش کی اپنی ملکیت تیرے حوالے کر دے گا، وہ واپس نہیں آئے گی اور اس لیے انتظار مت کر۔ ہاں ہاں ہاں۔ ابیحا کی ہلکی ہلکی آنکھیں کھل رہی تھی۔ ابیحا کو اپنے سر پر بہت درد محسوس ہو رہا تھا۔ آنکھیں کھلنے پر ابیحا نے خود کو ایک شاندار کمرے میں موجود پایا جو سرخ گلابوں سے سجایا گیا تھا۔ سفید رنگ کے بیڈ پر وہ جس پر بیٹھی تھی سرخ گلابوں سے دل میں لکھا ہوا تھا، جانے التمش۔ ابیحا یہ سب دیکھ کر حیران اور پریشان ہو گئی تھی کہ ابیحا کو یہ سب بہت عجیب لگ رہا تھا، کیونکہ نہ تو وہ اس جگہ کو جانتی تھی اور نہ وہ اس لکھے ہوئے نام کے شخص کو۔ تو پھر یہ کون اور کیسے؟ دروازہ کھلنے پر ابیحا کی نظر ایک سفید لباس اور سرخ شیروانی میں ملبوس وجود پر گئی، جس کے ہاتھوں میں کچھ پیپرز تھے اور اس کی طرف آ رہا تھا۔ وہ اپنی دھڑکنوں کو بے ترتیب ہوتا محسوس کر رہا تھا، کیونکہ بے شک آج ابیحا حد سے زیادہ پیاری لگ رہی تھی۔ سرخ رنگ کے لہنگے میں ملبوس، بالوں کا جوڑا کیا ہوا تھا، ہلکے سے میک اپ اور ہلکی سی لپسٹک لگائے ابیحا آج نظر لگ جانے کے حد تک خوبصورت لگ رہی تھی۔ التمش کے لیے آج خود پر قابو پانا ناممکن تھا، اس لیے ابیحا سے دور ہو کر گویا ہوا، تمہارا نکاح ہے میرے ساتھ، ان پیپرز پر سائن کرو۔ ابیحا جو یاد کرنے پر جان پائی یہ تو وہی شخص ہے جس کی کچھ دن پہلے ہی گاڑی میں میرا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، جسے ابیحا نے اچھی خاصی سنائی تھی، اور اب وہ میرے ساتھ نہیں۔ ابیحا اس سے ڈر بھی رہی تھی، یہ سوچ کر کہ یہ مجھ سے اپنی انسلٹ کا بدلہ لے گا۔ ابیحا نے اپنے کپ کپاتے ہونٹوں سے پوچھا، تو تم کون ہو؟ پلیز مجھے گھر چھوڑاؤ۔ میں التمش ہوں، تمہارے عشق میں غلام۔ کون التمش؟ ابیحا بیڈ کے پیچھے ہو رہی تھی، جبکہ التمش اس کے پاس چھوٹے چھوٹے قدم بڑھا رہا تھا۔ تم اگر چاہتی ہو کہ تمہارے وجود کو میں نکاح کے پاک رشتے میں لا کر اپنا لوں تو ان پیپرز پر سائن کرو، ورنہ میں نکاح کے بعد تمہارے ساتھ سب کچھ کر سکتا ہوں۔ التمش ابیحا کے بالکل پاس آ کر اس کے چہرے پر جھکا ہوا تھا، جبکہ ابیحا نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ مجھے گھر جانا ہے، میرا نکاح ابراہم کے ساتھ ہے، وہ میرا انتظار کر رہا ہے، پلیز مجھے جانے دو۔ شش! التمش نے اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر اس کو خاموش کروایا۔ ابیحا تو یکدم حیران اور پریشان ہوگی۔ ان پیپرز پر سائن کر دو ورنہ۔ التمش ابیحا کے ہونٹوں پر اپنے انگوٹھے پھیرتے ہوئے اس کے اوپر جھکا۔ ابیحا جو التمش کے اتنے پاس آنے پر اپنی سانسوں کو روکتے ہوئے محسوس کر رہی تھی، مگر جب التمش اس کے ہونٹوں پر جھکا، اپنے ایک ہاتھ سے اس کے بالوں کے جوڑے کو کھول دیا اور اس کے بالوں میں سکون کی سانس بھر رہا تھا جب باہر سے ابیحا نے التمش کو سینے سے دھکا دیا اور پھر پیچھے کیا۔ التمش جو ابیحا کی خوشبو کو اپنے اندر اتار رہا تھا، مگر ابیحا نے ایک دم اسے دھکا دیا جسے التمش واپس ہوش میں آیا۔ نہیں کروں گی نکاح، مجھے جانا ہے، مجھے جانے دو، میرا آج ابراہم کے ساتھ نکاح ہے۔ ابیحا جس کی نظر دروازے پر رکی تھی فوراً دروازے کی طرف بھاگی، مگر کسی کے مضبوط خسارے نے اسے اٹھا کر بیڈ پر پھینک دیا۔ تمہیں ایک بات سمجھ میں نہیں آتی، مجھے مجبور مت کرو اپنا اصل روپ دکھانے پر، چپ چاپ سائن کرو۔ اور ہاں، وہ تمہارا کیا نام لیا تھا تم نے؟ ہاں وہ ابراہم۔ تم اسے شادی کرنا چاہتی ہو تو ٹھیک ہے، چلی جاؤ، تمہارے جانے سے پہلے ہی تمہارا دلہر اس دنیا سے کوچ کر گیا ہوگا۔ اب تم خود سوچ لو، مجھ سے نکاح کر لو یا پھر وہ زندہ، ورنہ تو ہائے یار، مجھے تو سوچ کر ہی بہت مزہ آ رہا ہے، ہاں ہاں ہاں۔ ابیحا التمش کی باتوں سے بہت ڈر گئی تھی، اسے اس وقت یہی سمجھ آ رہا تھا کہ وہ یہ نکاح کر لے ورنہ میرے جرم کی سزا ابراہم کو ملے گی۔ التمش خود کو ریلیکس کرتے صوفے پر جا کر بیٹھ گیا، جبکہ پیپرز اسے بیڈ پر رکھ دیے تھے۔ ابیحا نے ان پیپرز پر نظر ڈالی جو پین اٹھا کر ان پر سائن کر دیے۔ سائن کرنے کے بعد ابیحا زور زور سے رونے لگی۔ التمش ابیحا سے پیپرز لینے کے بعد کمرے سے باہر چلا گیا۔ دیان جو باہر التمش کا انتظار کر رہا تھا، التمش نے باہر آتے ہی صفحے پر بیٹھ کر خود سائن کیے اور سائن ہو جانے کے بعد سب نے دعا مانگی۔ دیان کے گلے مبارکباد وصول کی۔ مبارک ہو، کہا تھا نا جو مانگے گا تجھے لا کر دوں گا، اس گفٹ کا خیال رکھنا، اللہ تمہاری زندگی خوشیوں سے بھر دے میرے یار۔ نکاح ہو جانے کے بعد التمش نے دیان کو کہا کہ مولوی اور گواہوں کو ان کی منہ مانگی قیمت دے دو، کیونکہ آج میں بہت خوش ہوں، میری محبت مجھے مل گئی ہے۔ دیان ان کو قیمت دینے کے بعد وہاں سے چلا گیا، کیونکہ اب دیان ان دونوں کو اکیلا چھوڑ دینا چاہتا تھا۔ التمش دیان کے جانے کے بعد اپنے بیزی کمرے میں جا کر شراب پینے لگا، کیونکہ آج کے دن ہی اس کے والدین اور بہن کا انتقال ہوا تھا۔ شاید وہ اس درد کو اور برداشت نہیں کر پا رہا تھا،
اس لیے شراب کی مدد سے یہ سب سہ رہا تھا اور اپنے آپ کو مضبوط کر رہا تھا۔ یہی سب کی وجہ سے وہ آج شراب پی رہا تھا اور وہ چاہ کر بھی آج ابیہا کی زندگی اجڑ گئی۔ وہ چاہ کر بھی ابراہم کی نہیں ہو سکی۔ رات کے 11 بج رہے تھے جب التمش کمرے میں آیا، مگر کمرے میں ابھی بھی اس کی زوردار رونے اور سسکیوں کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ دروازہ کھولنے کی آواز پر ابیہا جو بیڈ کے کونے سے ٹیک لگائے منہ اپنے کاندھوں میں رکھ کر رو رہی تھی، ایک دم منہ اوپر کیا، دیکھا تو التمش تھا جسے چلا بھی نہیں جا رہا تھا، جو بے حد نشے سے چور ہو کر آیا تھا۔ التمش ابیہا کے پاس آ کر بیٹھ گیا اور اس کے وجود پر ایک نظر ڈال کر اس کے ہاتھوں اپنے ہاتھ میں لے کر چومنے لگا۔ ابیہا جو کہ التمش کے نشے میں ہونے کی وجہ سے ڈر رہی تھی، التمش کی ایسی حرکت پر اور بھی ڈر گئی۔ التمش کے ہاتھوں میں اپنا ہاتھ ایک دم پیچھے کیا، جبکہ التمش کا ہاتھ وہیں رہا۔ تم نے شراب پی ہے، تم نشے میں ہو؟ ابیہا کے سوال پر التمش نے ہنس کر اس کی طرف دیکھا۔ ہاتھ تھامو میرا۔ التمش کی بات پر ابیہا اسے تھوڑا تھوڑا دور ہونے کی کوشش کر رہی تھی، مگر التمش نے ایک بار پھر وہی بات دہرائی، جبکہ اس بار لہجے میں سختی تھی۔ ابیہا نے فوراً التمش کا ہاتھ تھام لیا۔ التمش جو ابیہا کے ہاتھ تھامنے پر پھر سے اسے چومنے لگا۔ التمش نے ابیہا کا ہاتھ پکڑ کر اپنے دل کے مقام پر رکھ لیا۔ التمش نے نظر اٹھا کر ابیہا کی طرف دیکھا۔ تمہارا مقام میرے دل میں ہے، جو ہمیشہ رہے گا، پھر چاہے یہ دھڑکن ہی کیوں نہ چھوڑ دیں۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں ابیہا، ہمیشہ تم سے محبت کروں گا۔ میری محبت میں کبھی کمی نہیں آئے گی، بلکہ روزانہ اضافہ ہوگا۔ تم بس مجھے چھوڑ کر مت جانا کبھی۔ تمہیں معلوم ہے آج کے دن میرے پیرنٹس ابھی التمش بول ہی رہا تھا کہ ایک دم بیڈ پر گر گیا اور وہی گہری نیند میں سو گیا۔ شاید شراب کی وجہ سے بھی تھا، اس کے ہاتھ میں پکڑی ذرا برابر بھی فرق نہیں آیا۔ ابیہا نے اپنا ہاتھ التمش کے ہاتھ سے چھڑوانے کی کوشش کی، جو بمشکل کامیاب ہوئی۔ التمش کی حالت پر ابیہا کو ترس آ رہا تھا، مگر معلوم نہیں کیوں۔ ابیہا نے التمش کے بازوں کو سے پکڑ کر بیڈ پر سیدھا کیا، کیونکہ اس کی آدھی ٹانگیں بیڈ سے نیچے تھیں۔ اس پر کمبل اوڑھنے کے بعد وہ جانے کے لیے ابھی مڑی ہی تھی کہ التمش نے اس کا بازو پکڑ کر اوپر گرا لیا۔ اس وقت پورے کمرے میں خاموشی تھی اور چاروں طرف پھولوں کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ ابیہا جو اس حملے سے واقف نہیں تھی، اس لیے التمش کے اوپر جا گری۔ ابیہا کی سانسیں التمش کے چہرے پر گر رہی تھیں۔ التمش نے ابیہا کی کمر میں ہاتھ ڈال کر خود پر جھکا اور ابیہا التمش کے سینے پر ہاتھ رکھ کے اٹھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ تو سوچ بھی نہیں چاہ رہی تھی کہ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے۔ مجھے معاف کر دو ابھی، بہت محبت کرتا ہوں تم سے، میری کل کائنات صرف تم ہو، پلیز مجھے کبھی چھوڑ کر مت جانا، ورنہ میں مر جاؤں گا تمہارے بغیر۔ ابیہا جو التمش کے اتنے پاس ہونے کے باوجود اپنے دل کی عجیب سی کیفیت سے انجان ہو رہی تھی، جو بہت زور زور سے دھڑک رہا تھا، التمش کی باتیں سن اور زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ التمش بھی ایک حسن کا دیوتا تھا، مگر ابیہا کو تو اس وقت یہ نظر ہی نہیں آ رہا تھا۔ سمجھ آ رہی تھی تو بس التمش سے دور جانے کی اور یہاں سے بھاگنے کی۔ ابیہا نے التمش کے سینے پر ہاتھ رکھ کر خود کو اس سے دور کیا، جبکہ التمش کا ہاتھ جو ابیہا کی کمر میں تھا، ابیہا کے کھڑے ہونے سے بیڈ سے نیچے گر گیا۔ مگر ابیہا نے ان سب کو اگنور کیا اور دروازے کی طرف چلی آئی۔ گھر سے باہر نکل کر ایک نظر اس التمش ہاؤس پر ڈال کر وہ اس گھر سے بہت دور چلی آئی۔ رات کے 3 بج رہے تھے جب التمش کی آنکھ کھلی اور آنکھوں کو تلاش اس وجود کی تھی جو التمش کو اس پار کمرے میں نظر نہیں آ رہا تھا۔ التمش فوراً کھڑا ہوا، نظر دروازے پر گئی جو کھلا تھا، اور ڈر یہ تھا کہ ابیہا بھاگ تو نہیں گئی، جو تھوڑی دیر کے بعد ثابت ہو گیا۔ التمش نے پورے گھر کو چھان مارا، مگر ابیہا کہیں بھی اس کو نظر نہیں آئی۔ وہ اس وقت بہت ڈر گیا تھا، کیونکہ ابیہا کو اس کے جگہ کے بارے میں کچھ معلوم نہیں تھا۔ ڈر تھا کہ اس کے ساتھ کچھ غلط نہ ہو جائے۔ ابیہا نے اپنے خیالاتوں کو جھٹک کر اپنی گاڑی نکال کر سڑکوں پر دوڑانے لگا، مگر ابیہا کو کچھ اتا پتہ نہیں چل رہا تھا کہ وہ کس جگہ پر ہے اور کدھر ہے، اور وہ جا بھی نہیں سکتی تھی۔ ابیہا جو رات کے اندھیرے میں سنسان سڑک پر چل رہی تھی کہ کچھ لوگ بائک پر اس کے پاس سے گزرے، اور ابیہا بہت ڈر گئی تھی۔ 2 منٹ کے بعد وہی بائک دوبارہ واپس آئی، اور جس پر 2 لڑکے بیٹھے ہوئے تھے، اور انہوں نے ابیہا کو گھیرے میں لے لیا۔ اس بار وہ ابیہا کے بالکل پیچھے پیچھے بائک چلانے لگے تھے۔ ابیہا کو اس وقت بہت ڈر لگ رہا تھا۔
اور وہ خود کو کوسنے لگی تھی کہ گھر سے کیوں نکلی، وہاں پر تو سیف تھی نا، مگر اب معلوم نہیں کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا تھا۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتی وہاں سے بھاگنے لگی، جبکہ بائک اس کے پیچھے ہی تھی۔ وہ چاہ کر بھی وہ التمش جو پچھلے 2 گھنٹوں سے گاڑی چلا رہا تھا، مگر ابیہ کا کچھ پتہ نہیں جا رہا تھا، تھک کر اسے روک دیا اور باہر نکل کر اپنے ہاتھ سے سر بالوں کو سہلانے لگا۔ غصے میں آ کر التمش نے اپنا ہاتھ گاڑی کو مارا اور پھر گھٹنوں کے بل بیٹھ کر سڑک پر بیٹھ گیا اور اپنے پچھتا رہا تھا کہ نہ جانے اس نے آج شراب کیوں پی تھی۔ وہ چاہ کر بھی التمش نے ابیہ کو نہیں روک پایا۔ اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھائے رب سے دعا مانگنے لگا، اے اللہ، میری کل کائنات صرف ابیہ ہے، مجھے وہ واپس کر دے، کیوں تو میں تو بس سب پیاروں کو جدا کر رہا ہے مجھ سے، میرے والدین، میری بہن تو چھین لیا، مگر میں اب ابیہ کو نہیں کھو سکتا، میں مر جاؤں گا اس کے بغیر۔ التمش رو رو کر خدا سے دعا مانگ رہا تھا جب اچانک اس کے کانوں میں آواز اونچی ہوئی، پلیز ہیلپ می، میری مدد تو کر دو۔ التمش نے ہاتھ اٹھا کر پیچھے مڑ کر دیکھا تو ابیہ نظر آئی جو بھاگ رہی تھی، کیونکہ اس کا 2 لڑکے بائک پیچھا کر رہے تھے۔ التمش کو اپنے سامنے پا کر ابیہ اس کی طرف دوڑتی آئی اور اس نے مضبوط وجود کو پیچھے کھڑی ہوگی، پلیز میری مدد کرو۔ ابیہ کی بات پر التمش نے اسے کہا، میں کبھی تمہیں کچھ ہونے نہیں دوں گا۔ التمش اپنی بات مکمل کرنے کے بعد ان لڑکوں کے پاس آیا جو بائک سے اتر کر اسے کہنے لگے، او ہیلو مسٹر، چلا جا یہاں سے ورنہ اچھا نہیں ہوگا تیرے لیے، آج ہی تو زندگی میں پہلی بار اتنا مست مال ملا ہے۔ ان دونوں نے ایک زوردار کہکا لگایا جبکہ التمش نے اپنی پینٹ کی پچھلی پاکٹ سے رائفل نکال کر ان دونوں کی طرف کی۔ اچھا، تمہیں سوچ بھی کیسے لیا کہ میری محبت کے ساتھ برا کرنے کو، اب بھگتو۔ ٹھا 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 ٹھا، التمش نے اپنی رائفل میں موجود ساری گولیاں ان دونوں پر چلا دی۔ ابیہ جو التمش کے ہاتھ میں رائفل دیکھ کر ڈر گئی تھی، مگر گولی چلنے کی آواز پر وہ زمین بوس ہوگی۔ التمش واپس آ کر ابیہ کو اپنے ہاتھوں میں اٹھا کر گاڑی میں بٹھا کر گھر لے آیا۔ گھر لانے کے بعد اسے اپنے کمرے میں لا کر بیڈ پر لٹا کر اس پر کمبل اڑا دیا اور پھر ڈاکٹر کو کال کی۔ ٹھیک 15 منٹ بعد ڈاکٹر گھر آیا اور ابیہ کو چیک کرنے کے بعد التمش کو کہا کہ ٹینشن کی کوئی بات نہیں، بس کسی چیز کی ہوپ سے بے ہوش ہو گئی تھی، مگر میں نے انجیکشن لگا دیا ہے، تھوڑی دیر کے بعد ہوش آ جائے گا۔ ڈاکٹر کے کہنے کے بعد وہ وہاں سے چلا گیا۔ صبح کے 8 بج رہے تھے جب ابیہ کی آنکھ کھلی۔ آنکھ کھلنے کے بعد اس نے اپنے آپ کو اسی کمرے میں موجود پایا۔ ابیہ کی ہلکی ہلکی آنکھیں کھول رہی تھی۔ جب نظر چھت پر گئی تو کل رات کے سارے سینز کسی فلم کی طرح دماغ میں گھومنے لگے۔ ابیہ کو یاد آیا کہ جب التمش نے رائفل سے ان دونوں لڑکوں کو مار دیا، فوراً اسے چیخنے لگی۔ التمش جو اس کمرے میں موجود صوفے پر بیٹھا گہری نیند میں تھا، ابیہ کی چیخ پر آنکھ کھولی۔ کیا ہوا ہے؟ ابھی تم ٹھیک تو ہو نا التمش؟ ابیہ کے پاس آ کر بیٹھا اور کہنے لگا، جبکہ ابیہ کو التمش سے ڈر لگ رہا تھا۔ اس نے کتنی بے دردی سے ان لوگوں کو مارا تھا اور اب اسے بہت ڈرنے لگی تھی، اس لیے التمش کے پاس آنے سے تھوڑی تھوڑی دور ہو رہی تھی۔ مجھے مت ڈرو، التمش نے ابیہ کا ہاتھ پکڑ کر گویا ہوا، تم نے مارا ہے مجھے، چھوڑو مجھے، میں نے نہیں رہنا تمہارے ساتھ۔ ابیہ نے التمش کا ہاتھ یکدم جھٹک دیا اور دروازے کی طرف بھاگنے لگی، مگر التمش نے ابیہ کو ہاتھ میں پکڑ کر بیڈ پر اچھال دیا۔ مجھے مجبور مت کرو کہ میں تمہارے ساتھ زبردستی کروں۔ التمش نے سرخ ہوتی آنکھوں سے ابیہ کی طرف دیکھا، تم برے انسان ہو، میں تمہارے ساتھ نہیں رہوں گی، مجھے جانا ہے یہاں سے ابھی اور اسی وقت۔ ابیہ پھر سے بیڈ پر اتر کر دروازے کی طرف جانے لگی جب التمش نے اپنے بازو سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچ لیا اور اب اس کی بار پکڑ میں سختی تھی۔ ابیہ کو دیوار کے ساتھ لگائے اس پر جھکا، نکاح کیا ہے میں نے تم سے، پورا حق رکھتا ہوں تم پر اور تمہاری حالت پر، ترس کھا کر تمہارے ساتھ کچھ نہیں کیا، مگر اب دیکھ رہا ہوں کہ مجھے اپنا حق استعمال کرنا ہی ہوگا۔ التمش ایک ہاتھ سے ابیہ کے منہ دبوچ کے اس کی گردن پر اپنے دہکتے ہوئے ہونٹ رکھ دیے۔ ابیہ وہی کرنٹ کھا کر بھرتی ہوئی اس کی گردن کو اوپر کرتی ہوئی ڈو رہی تھی، چومتے ہوئے اس کی گال کو چومنے کے بعد اس کے گلاب والے ہونٹوں کو اپنے دہکتے ہونٹوں پر رکھ دیے۔ یوں ہی التمش ابیہ کی سانسوں کو اپنے اندر اتارتا رہا، اس کی شدتوں میں اضافہ ہو رہا تھا۔ ابیہ کو اپنا سانس روکتا ہوا محسوس ہو رہا تھا، ابیہ کو اپنی ٹانگوں سے جان جاتی محسوس ہو رہی تھی۔ ابیہ التمش کے سینے پر ہاتھ رکھے اسے دور کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔
جو ناکام ہو رہی تھی۔ یوں ہی 5 منٹ تک التمش نے خود کو سیراب کیا اور پھر آہستہ سے ابیحہ کے ہونٹوں کو آزاد کیا۔ التمش کے آزاد کرتے ہی ابیحہ دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے زمین پر بیٹھ گئی۔ ابیحہ کو اپنے منہ سے خون کا ذائقہ آنے لگا۔ اس نے اپنی انگلی کو اپنے ہونٹوں میں رکھ کر دیکھا تو ہلکا ہلکا خون نظر آیا۔ ابھی تو صرف یہ ٹریلر دکھایا ہے، اگر اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئی تو پوری پکچر دکھاؤں گا اور مجھے تم پر ذرا برابر بھی ترس نہیں آئے گا اپنے کیے عمل پر۔ اور اس وجہ سے التمش اپنی بات مکمل کر کے وہاں سے چلا گیا، جبکہ ابیحہ اپنے منہ پر ہاتھ رکھے زور زور سے رونے لگی۔ وہ پریشان ہو گئی تھی کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ ابیحہ ایک دم اٹھ کر واش روم چلے گئی۔ شاور کو آن کرنے کے بعد اس کے نیچے کھڑی ہو کر اپنے ہونٹوں کو ہاتھوں کی مدد سے بے دردی سے رگڑنے لگی۔ کیوں کیا میرے ساتھ ایسا؟ کیوں اللہ، میں جس شخص کو جانتی بھی نہیں اس سے میرا نکاح کیوں کروا دیا؟ کیوں؟ میں کیا کروں؟ میں پاگل ہو جاؤں گی۔ ابیحہ روتے روتے زمین بوس ہو گئی۔ تقریباً 4 گھنٹے میں وہ وہی رات شاور کے نیچے رہی اور جس وجہ سے اس کی طبیعت خراب ہو گئی، مگر اس نے ابھی بھی شاور کو بند نہیں کیا تھا۔ شاید وہ خود کو سزا دے رہی تھی، مگر کیوں؟ شاید اس لیے کہ اس نے ابراہم سے بے وفائی کی تھی۔ ابیحہ نے اٹھ کر شاور بند کیا، مگر اس وقت وہ پوری بھیگ گئی تھی اور اس کے پورے جسم سے سردی قابض ہو گئی تھی۔ وہ واش روم سے نکل کر باہر آئی اور بیڈ کی طرف جانے ہی لگی تھی کہ اس نے اپنی آنکھیں بند ہوتی محسوس ہو رہی تھی اور وہی زمین پر گر کر بے ہوش ہو گئی تھی۔ رات کے 11 بجے التمش واپس گھر آیا تو گھر آتے ہی وہ پہلے اپنے کمرے میں گیا، کیونکہ ابیحہ اس کے کمرے میں رہتی تھی۔ التمش نے دروازہ کھولا اور دروازہ کھولتے ہی نظر ایک بے ہوش وجود پر پڑی جس کے سارے کپڑے گیلے تھے۔ التمش نے بھاگ کر ابیحہ کو اپنی باہوں میں اٹھا کر بیڈ پر لٹا دیا اور اس کے منہ کی ہلکی ہلکی تھپ تھپی دینے لگا۔ التمش کو ابیحہ کا وجود گرم ہوتا محسوس ہوا۔ کیا ہوا ابی؟ کیا ہوا ابی؟ تمہیں کیا ہوا؟ تم ٹھیک تو ہو نا؟ پلیز آنکھیں کھولو، پلیز ابی۔ وہ التمش ابیحہ کو دیکھ کر بہت پریشان ہو گیا۔ التمش نے اپنی پاکٹ سے فون نکال کر جلدی سے ڈاکٹر کو کال کرنے لگا اور فوراً سے پہلے ابیحہ کے کپڑے بدلے۔ 10 منٹ کے بعد ڈاکٹر آ گیا اور چیک اپ کرنے کے بعد نہایت ٹینشن سے پوچھنے لگا ڈاکٹر سے کہ کیا ہوا ہے اسے۔ ڈاکٹر نے ابھی ٹھیک تو ہے نا ڈاکٹر صاحب؟ ہاں، پانی میں زیادہ دیر رہنے کی وجہ سے ان کو بخار ہوا ہے، پورے جسم سے سردی ہے، انہیں گرمی کی ضرورت ہے، جتنا ہو سکے انہیں ہیٹ دو تاکہ ان کو بہتر جان سکیں۔ ڈاکٹر اپنی بات مکمل کرنے کے بعد وہاں سے چلا گیا۔ التمش نے ابیحہ کو اپنی باہوں میں اٹھا کر گرم آگ کے پاس لے گیا جو کہ اس کے کمرے میں موجود تھے اور اس کے ہاتھ اور پاؤں کو ملنے لگا، مگر ابیحہ کے جسم میں ذرا برابر بھی حرکت نہ ہوئی۔ التمش کو سمجھ آ گیا کہ ان سب سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، اب اسے ہوش میں لانے کے لیے صرف ایک ہی رستہ ہے، مگر میں ابیحہ کی اجازت کے بغیر ایسے کیسے کر سکتا ہوں؟ التمش کو برا لگ رہا تھا، مگر ابیحہ کو ہوش میں لانے کے لیے یہی ایک راستہ تھا۔ التمش نے ابیحہ کو اپنی مضبوط باہوں میں اٹھا کر بیڈ پر لٹانے کے بعد اپنی شرٹ اتار کر دور پھینکنے کے بعد اس پر جھک گیا اور ابیحہ کے ماتھے کو چومنے کے بعد اس کے گال کو چوم کر اس کے ہونٹوں پر اپنے ہونٹ رکھ دیا۔ التمش ابیحہ کے پورے جسم پر قابو ہو گیا تھا۔ پوری رات وہ خود کو سیراب کرتا رہا۔ صبح کے 4 بجے التمش نے ابیحہ کے وجود کو چھوڑا اور ابیحہ کے سر کو اپنے سینے پر رکھ کر سو گیا تھا۔ صبح کے 10 بج رہے تھے جب ابیحہ کی آنکھ کھلی تو خود کو کسی کی باہوں میں دیکھ کر باہوں کے حصار میں پا کر اس نے اوپر سے منہ کر کے دیکھا تو التمش کی باہوں میں پایا۔ التمش اس وقت بے حد دلکش لگ رہا تھا۔ ابیحہ کو اس کو دیکھے اپنی نظروں کا مرکز ہٹا نہ سکی، مگر پھر بھی یاد آیا کہ یہ میرے اتنے پاس کیوں ہے۔ ابیحہ نے التمش کے حصار سے آزاد ہو کر گہری کھڑی ہوگی جبکہ التمش کی آنکھ کھل گئی اور پھر اس کی طرف دیکھنے لگ گیا۔ ابیحہ، تم ٹھیک تو ہو نا؟ تمہاری طبیعت اب کیسی ہے؟ تم جہاں کیا کر رہے ہو؟ یہ میرے کپڑے کس نے بدلے؟ کل رات تو تم پانی میں بھیگ چکی تھی اور ٹھنڈ لگنے کی وجہ سے تمہارے کپڑے بدلے گیا ہے۔ تم کتنے گھٹیا انسان ہو، میں سوچ بھی نہیں سکتی کہ تم میری اجازت کے بغیر میرے ساتھ زبردستی کرو گے۔ ابیحہ جو بھی بول رہی تھی، التمش نے بیڈ سے اتر کر اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ میری بات سنو بھی، میں نے ابھی صرف تمہاری جان بچانے کے لیے کیا تھا، میرا اور کوئی مقصد نہیں تھا، میں تمہیں کبھی ہرٹ نہیں کرنا چاہتا تھا، میں محبت۔ ابیحہ جو اپنی بات کی تصدیق کرنے پر اپنے پاؤں سے زمین جاتی محسوس کر رہی تھی، اپنی آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو لائے۔ التمش کا ہاتھ زور سے جھٹک دیا۔ محبت؟ مائی فٹ،
محبت ایسی نہیں ہوتی مسٹر التمش، محبت عزت دیتی ہے، چھینی نہیں عزت نہیں چھینتی۔ کیا لگتا ہے آپ تمہیں یہ سب کر کے تم مجھے حاصل کر لیا ہے؟ نہیں، تمہارا کردار میری نظروں میں اور بھی گر گیا ہے۔ نفرت کرتی ہوں میں تم سے، صرف اور صرف نفرت۔ التمش جو ابیہا کو سمجھا رہا تھا، ابیہا تو التمش کو ہی برا بلا کہتے جا رہی تھی۔ وہ اپنی نفرت کا اظہار کر رہی تھی التمش سے۔ التمش کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اپنی محبت کا ایسا سلوک دیکھ کر وہ مجھے ایک گھٹیا انسان سمجھتی ہے۔ میں تمہارا شوہر ہوں، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا جس سے تمہاری عزت میں کمی آئے، اور یہ میرا حق تھا جو میں نے جائز طریقے سے حاصل کیا۔ ہاں، میں مانتا ہوں اس بات کہ تم اس وقت ہوش میں نہیں تھی، مگر میرا مقصد صرف تمہاری جان بچانا تھا۔ التمش نے دوبارہ ابیہا کا ہاتھ پکڑ کر بات کی، مگر اس بار اس کے ہاتھ میں سختی تھی۔ تو میری بات سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کر رہی ہو؟ تو مر جانے دیتے نا مجھے، کیوں بچایا تم نے مجھے؟ میں ماری جاتی تو اچھا تھا، تم میرے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ شش! ابیہا کی بات پر التمش نے اس کے ہونٹوں پر اپنی انگلی رکھ دی۔ تمہیں اگر میری قربت نہیں چاہیے تو ٹھیک ہے، میں آج کے بعد تمہارے پاس نہیں آؤں گا، لیکن یہ مرنے مرانے کی بات مت کرنا۔ اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو میں زندہ نہیں رہوں گا، مگر ایک بات یاد رکھنا ہے، جب تمہیں میری محبت کا یقین آ جائے تو تب تم ترسو گی مجھے۔ التمش ابیہا کا ماتھا چومنے کے بعد وہاں سے چلا گیا، جبکہ ابیہا بیڈ پر بیٹھ کر رونے لگی۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ زندگی اس کے ساتھ کیا کرنے جا رہی ہے۔ ابیہا مجھ سے محبت نہیں کرتی، وہ مجھ سے نفرت کرتی ہے۔ التمش اس وقت دیان کے ساتھ آفس میں موجود شیشے کی کھڑکی کے سامنے کھڑا تھا۔ التمش کی بات پر دیان نے جواب دیا، تو بھابھی کو مجبور کر دے کہ وہ تجھ سے محبت کرنے لگے۔ دیان کی بات پر التمش نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ میں ایسا کیا کروں کہ اسے مجھ سے محبت ہو جائے؟ ارے بھائی، یہ ہے تو مشکل، مگر ایک راستہ ہے میرے پاس اس پریشانی سے نکلنے کے لیے۔ دیان کی بات پر التمش نے پوچھا، تو بھائی تو بھابھی کو ان کے گھر چھوڑا؟ تجھے پتا ہے کہ میں تجھے ایک پل کے لیے بھی اس کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ تجھ سے دوری کا احساس ان کو تجھ سے محبت کرنے پر مجبور کر دے گا، اور اس طرح وہ تجھے اچھا بھی سمجھے گی۔ التمش دیان کی بات کو سمجھ گیا تھا۔ منہ پر مسکراہٹ لائے وہ وہاں سے چلا گیا۔ ابیہا کو دن کے 4 بج رہے تھے جب التمش گھر آیا، اور گھر آتے ہی وہ اپنے کمرے کی طرف کر گیا۔ ابیہا جو واش روم میں تھی اور اس کا بیڈ پر بیٹھ کر انتظار کرنے لگا۔ ٹھیک 5 منٹ کے بعد ابیہا واش روم سے باہر نکلی۔ التمش فوراً بیڈ سے اتر کر اس کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ تیار ہو جاؤ، تمہارے گھر چھوڑ آؤں، میں نیچے تمہارا ویٹ کر رہا ہوں۔ التمش اپنی بات مکمل کرنے کے بعد وہاں سے چل گیا۔ التمش کی بات پر ابیہا کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ مجھے میرے گھر لے جا رہا ہے۔ ایک پل کے لیے ابیہا نے التمش کے لیے اپنے دل میں عجیب سا احساس محسوس کیا۔ کیا شاید وہ اسے دور جا رہی تھی اور اسی وجہ سے وہ اپنے دل کو ٹٹول رہی تھی؟ ابیہا کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ پورے راستے خاموشی رہی۔ ٹھیک آدھے گھنٹے کے بعد ابیہا کا گھر آ گیا۔ ابیہا گاڑی سے نکلی اور اس کے ساتھ تمش بھی گاڑی سے نکلا۔ ابیہا جب ہال میں آئی تو سامنے ابراہم اور سعدیہ بیگم موجود تھی۔ ابراہم نے ابیہا کو دیکھ لیا تھا۔ ابراہم ابیہا کے پاس آ کر کھڑا ہوا۔ تم یہاں کیا لینے آئی ہو؟ چین نہیں ملا ہماری عزت کو نیلام کر کے جو یہاں منہ اٹھا کر آ گئی ہو؟ ابراہم نے بہت تلخ اور طنزیہ انداز میں بات کی جو ابیہا کو بہت تکلیف دے رہی تھی۔ التمش جو ابیہا کے کہنے پر پیچھے کھڑا تھا، کیونکہ ابیہا نہیں چاہتی تھی کہ التمش کوئی بھی تماشا کرے، مگر جب ابراہم نے ابیہا سے ایسے بات کی تو التمش کے بس میں نہیں تھا کہ ابراہم کا منہ توڑ دے۔ پلیز مجھے معاف کر دو، پلیز ابراہم۔ ابیہا جو ابراہم سے معافی مانگ رہی تھی کہ سعدیہ بیگم نے ابیہا کی بات کاٹی۔ تمہاری ہمت کیسی ہوئی کہ تم واپس آ گئی، اور تم یہاں پر آ کر کیا ثابت کرنا چاہتی ہو؟ خبردار جو اپنی گندی زبان سے میرے بیٹے کا نام بھی لیا تو پہلے تو اپنے اس یار کی ساتھ بھاگی، اور جب دل بھر گیا تو منہ اٹھا کر ہمارے گھر آ گئی۔ خالہ جان جی آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ وہی کہہ رہی ہوں جو تم کر کے آئی ہو اس گندے کے ساتھ۔ بتاؤ تمہاری مرضی ہے، صحیح تمہارا نکاح رکھا تھا نا ابراہم کے ساتھ، مگر تم نکاح والے دن ہی بھاگی اپنے اس یار کے ساتھ۔ جو لڑکی 3 دن گھر سے باہر رہے اسے کیا کہنا چاہیے؟ ایک بد کردار۔ اب چلو دفع ہو جاؤ ہمارے گھر سے۔ التمش نے غصے میں اپنے ہاتھوں میں مٹھی بند کر لی، اور اس کے بس میں کہاں تھا کہ وہ کوئی اس کی جان کو بد کردار کہے۔ سعدیہ بیگم نے ابیہا کو بازو سے پکڑ کر ہال سے باہر نکالا، اور پلیز خالہ جان مجھے ماما سے ملنے دیں، پلیز خالہ جان۔ ابیہا جو بول رہی تھی مجھے ماما سے ملنے دیں، سعدیہ بیگم نے ابیہا کو دکھا دی کہ کر چھوڑ دیا۔ التمش نے ابیہا کو گرتے گرتے تھام لیا۔ ابیہا کی نظر التمش کی نظر سے ٹکرائی، اور نظر ٹکرانے کی دے رہی تھی۔ تمہاری اماں اس دنیا میں نہیں رہی، تم نے مار دیا میری بہن کو۔ تم جیسی بے غیرت لڑکی کو میں نے آج تک نہیں دیکھا جس نے اپنی ماں کو مار دیا۔
ابیہا نے نم آنکھوں سے التمش کی طرف دیکھا اور اٹھ کر کھڑی ہوگی۔ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ ماما کدھر گئی ہیں؟ شرم کر بے غیرت لڑکی، کتنی معصوم بن رہی ہے کہ تجھے کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ خالہ جان آپ ایسا کیوں کہہ رہی ہیں؟ پلیز مجھے بتائیں ماما کدھر ہیں؟ سعدیہ بیگم نے ابیہا کو بازو سے پکڑ کر گھر سے باہر ہی نکال دیا، مگر ابیہا جو تھی وہ سعدیہ بیگم کا ہاتھ پکڑ کر خود کو آزاد کیا۔ سعدیہ بیگم جو اسے بالکل عزت نفس کے لیے ناقابل برداشت تھا، سعدیہ بیگم نے اسے جھنجھوڑ کے رکھ دیا اور ایک زوردار تھپڑ مارا۔ تم سمجھتی کیا ہو خود کو؟ اتنا کچھ کرنے کے باوجود بھی تم ابھی بھی… ابیہا جو اپنی آنکھیں بند کرتی کھڑی تھی اچانک آنکھیں کھول کر دیکھنے لگی۔ سامنے التمش کھڑا تھا، تھپڑ التمش کو لگا تھا۔ ابیہا کو بہت عجیب لگا کہ التمش نے میرے لیے تھپڑ کھایا۔ خبردار جو اب ایک لفظ بھی بولا میری بیوی کے بارے میں، ورنہ گتی سے زبان کھینچ لوں گا۔ التمش اپنی شہادت کی انگلی سامنے کر کے سعدیہ بیگم کو وارننگ دی۔ ابراہم جو پیچھے کھڑا سب دیکھ رہا تھا، مگر ابیہا کے لیے کچھ نہیں کہہ رہا تھا۔ جب التمش نے کہا کہ یہ میری بیوی ہے تو ابراہم کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ میں اگر چاہوں تو ابھی تمہارا سب کچھ چھین سکتا ہوں، تمہارا بیٹا جس کے سر پر تم اس دنیا میں ہو اسے بھی، مگر ایسا نہیں کروں گا کیونکہ تم میری جان کی حالہ ہو۔ تمہارا میری ابی کے ساتھ کوئی رشتہ ہوتا تو بھی تمہیں جلا کر خاک کر دیتا۔ التمش نے ابیہا کا ہاتھ پکڑا۔ چلو ابھی گھر چلے، اب یہاں رکنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ التمش نے ابیہا کو گاڑی میں بٹھانے کے بعد خود بیٹھ کر گاڑی سٹارٹ کی۔ التمش جو گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا اچانک نظر ابیہا پر گئی جو رونے میں مصروف تھی، اور التمش سے ابیہا کا رونا تو ناقابل برداشت ہوتا تھا۔ ابھی پلیز چپ ہو جاؤ، مجھے تکلیف ہوتی ہے تم جب روتی ہو۔ التمش نے اپنا رومال ابیہا کی طرف بڑھایا۔ پلیز التمش، مجھے ماما کی قبر پر لے چلو۔ اوکے چلتے ہیں، تم پریشان مت ہو۔ التمش نے ابیہا کو اس کی ماں کی قبر پر لے آیا، مگر وہ اس کے ساتھ قبر پر نہیں گیا تھا۔ وہ ابیہا سے کچھ فاصلے پر کھڑا تھا کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ ابیہا اپنے دل کی بڑا نکالے۔ ماما پلیز مجھے معاف کر دے۔ ابیہا اپنی ماں کی قبر کے پاس بیٹھ کر اپنی غلطیوں کی رو کر معافی مانگ رہی تھی۔ ماما آپ مجھے چھوڑ کر کیوں چلی گئی؟ مجھے اس دنیا میں اکیلا چھوڑ دیا، آپ کو میرا ذرا بھی خیال نہیں آیا۔ میں کیسے رہوں گی آپ کے بغیر؟ ماما میں تو آپ کی موت کی وجہ بن گئی ہوں۔ میں مر ہی جاتی اس دن میں جس دن میرا نکاح ابراہم سے تھا۔ سب مجھ سے نفرت کرتے ہیں، میں کیوں نہیں مری اس دن؟ مجھے تو مر جانا چاہیے تھا۔ ابیہا اپنے سر پر تھپڑ رسید کر رہی تھی۔ التمش جلدی سے ابیہا کے پاس آ کر اس کو سینے سے لگا لیتا ہے۔ مجھ سے کوئی محبت نہیں کرتا، سب نفرت کرتے ہیں ماما۔ بھی مجھے چھوڑ کر چلی گئی، سب نے مجھے چھوڑ دیا۔ التمش کے سینے سے لگی اور اس کی شرٹ کو مٹی میں لے کر ابیہا اپنے دل میں بڑھاس نکال رہی تھی۔ جب التمش اس کی کمر کو تھپتھپاتے ہوئے اسے کہا، میں ہوں تمہارے پاس ابھی اور ہمیشہ رہوں گا۔ میں محبت کرتا ہوں تم سے، اور تم سے خود سے بھی زیادہ، اس دنیا سے بھی زیادہ۔ کبھی تمہیں اکیلا نہیں ہونے دوں گا۔ تمہیں اس دنیا سے زیادہ میں خود سے پیار کروں گا۔ ابیہا جو التمش کی شرٹ کو پکڑے ہوئے تھی وہ یہ سب بھول گئی تھی۔ ابیہا جو ہلکے ہلکے بخار میں تھی اور اس کے اس قدر رونے کی وجہ سے بے ہوش ہو گئی۔ التمش نے ابیہا کے چہرے پر ہلکی سی تھپتھپی کی، مگر وہ ہوش میں نہیں آئی۔ التمش نے اسے اپنی باہوں میں اٹھا کر گاڑی میں بٹھا کر گھر لے آیا۔ رات کے 11 بج رہے تھے جب ابیہا کی آنکھ کھلی۔ پورے کمرے میں اندھیرا تھا، مگر چاند کی روشنی کھڑکی سے کمرے میں ہلکا ہلکا اجالا کر رہی تھی۔ ابیہا نے اپنی آنکھیں کھول کر ارد گرد نظریں دوڑائیں جب التمش کی اپنی آنکھوں میں پایا۔ التمش جو صوفے پر لیٹا ہوا تھا اور ایک ہاتھ صوفے پر نیچے زمین پر لٹک رہا تھا، اور اس نے اپنی آنکھیں کھول کر دیکھا۔ نہ جانے کیا سوچ کر ابیہا نے بیڈ سے اٹھ کر التمش کے ہاتھ کو پکڑ کر اس کے سینے پر رکھ دیا۔ ابھی وہ واپس ہی مڑی تھی کہ التمش نے اس کے ہاتھ کو پکڑ لیا اور اس کو اپنے اوپر گرا لیا۔ میری جان کو مجھ سے محبت ہو گئی ہے، مگر یہ بات ماننے سے انکار کر رہی ہے۔ میں جان سکتا ہوں کیوں؟ ابیہا کے بال جو اس کے گرنے کی وجہ سے اس کے منہ کے سامنے آ رہے تھے۔ التمش اپنے ہاتھوں سے پیچھے کرتے ہوئے گویا ہوا، چھوڑے مجھے نہیں بات کرنی آپ سے۔ ابیہا جو اسے روڈ بہیو کر رہی تھی، ابیہا جو التمش کے اتنے پاس تھی اور اس کے دل کی دھڑکنوں کو سن رہی تھی، مگر اپنی دھڑکنوں کی رفتار اس سے بھی زیادہ تھی۔ ابیہا نے اپنی بے ترتیب دھڑکنوں کو سوارنے کے لیے التمش کے سینے پر ہاتھ رکھے اٹھ کھڑی ہوئی۔ چھوڑ بھی دیں گے، پہلے تو پاس آ جاؤ۔ التمش ابیہا کے اٹھنے پر اس کی شرٹ کو سینے سے پکڑ کر اسے اپنے اوپر جھکا لیتا ہے۔ ابیہا نے التمش کی اس حرکت پر اپنے چہرے کو لال ہوتا پایا اور اپنا
پورا زور لگا کر اس سے دور کھڑی ہوگی۔ مجھے نیند آ رہی ہے، میں سونے لگی ہوں۔ ابیہ نے اپنے سر پر اپنے بیڈ پر جا کر بیٹھ گئی، جبکہ التمش وہیں بیٹھ کر صفحے پر اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ ابیہ نے بیڈ پر لیٹ کر ایک نظر التمش پر ڈالی جو صرف اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ ایک بات پوچھوں آپ سے التمش؟ ابیہ آپ کے کہنے پر التمش تو جیسے دنیا ہی بھول گیا، مگر خود کو سنبھالتے ہوئے التمش نے محبت بھرے انداز میں جواب دیا، جی پوچھئے میری کل کائنات۔ جب خالہ جان مجھے تھپڑ مارنے لگی تو آپ کیوں آگے آئے تھے؟ ابیہ کی بات پر التمش صفحے سے اٹھ کر اس کے پاس آ کر اس پر جھک گیا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ میری محبت کو ذرا سے بھی تکلیف ہو، اور تم خود کہتی ہو محبت تو عزت دیتی ہے، نہ کہ چھین لے، تو میں تمہاری عزت میں ذرا برابر بھی کمی برداشت نہیں کروں گا۔ التمش ابیہ کا ماتھا چومنے کے بعد وہاں سے جا کر صوفے پر سو گیا، جبکہ ابیہ کے پاس آنے پر بہت عجیب سی کیفیت محسوس کرتی تھی۔ اس کی جانے کے بعد فوراً اپنے پاؤں سے لے کر سر تک کمبل اوڑھ لیا اور بیڈ پر لیٹ گئی۔ صبح کے 8 بج رہے تھے جب ابیہ کی آنکھ کھلی تو اس نے التمش کو دیکھنا چاہا، مگر وہ کمرے میں موجود نہیں تھا۔ ابیہ کی نظر میز پر پڑے فون پر گئی تھی، جسے دیکھ کر لگ رہا تھا کہ یہ نیا فون ہے اور ابھی خریدا گیا ہے۔ ابیہ اس کی طرف دیکھ ہی رہی تھی کہ رنگ بجنے لگی۔ ابیہ اٹھ کر فوراً ابیہ پکڑ کر دیکھا، جس پر لکھا ہوا تھا مائی لو کے نام سے کال تھی، جو اس نے پک کر لی تھی۔ گڈ مارننگ مائی لو، وہ ایک دم سے توش کی۔ ابیہ نے التمش کی آواز پر خود کو متفق کیا اور جی یہ فون میری جان کا ہے، اور پھر آج کے بعد مگر مجھے تو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں ضرورت نہیں ہے؟ ضرورت ہے تو اسی لیے آپ کے لیے لے کے آؤں۔ ابیہ نے ایک نظر اس فون پر ڈالی، مگر مجھے تو ہے نا، وہ بھی بہت۔ التمش کی بات پر ابیہ حیران ہوئی، مگر وہ کیسے؟ کیونکہ میں اپنی جان سے بات کرنی ہوتی ہے۔ آج رات ریڈی رہنا، باہر چلیں گے۔ التمش کی باہر جانے والی بات پر ابیہ نے فوراً انکار کر دیا، نہیں میں نہیں جا سکتی۔ مگر کیوں؟ کیونکہ میرا دل نہیں ہے۔ اچھا تو ٹھیک ہے، میں اپنے لیے ایک نئی بیوی تلاش کر لیتا ہوں، جس کو میں جب چاہوں باہر لے جاؤں۔ جانے کا کہوں، وہ آگے سے انکار نہ کرے۔ التمش اپنی مسکراہٹ دبائے بات کی، کیا آپ اب شادی کریں گے؟ کسی اور سے ایک بیوی تو سنبھالی نہیں جاتی، دو رکھیں گے؟ ابیہ کی بات پر التمش نے زوردار قہقہہ لگایا، میں مذاق کر رہا تھا میری کل کائنات، صرف تم اور تم ہی رہو گی، بس میں دیکھنا تھا کہ میری بیوی میں طاقت ہے اپنی سوکن سے لڑائی کرنے کی۔ التمش کی بات پر ابیہ نے کال کاٹ دی اور اٹھ کر واش روم میں چلی گئی، جبکہ التمش ابیہ کے کال بند کرنے پر اپنے چہرے پر مسکراہٹ لے آیا۔ رات کے 9 بج رہے تھے جب التمش گھر آیا، اور پھر سامنے سے گھر آتے ہی وہ سیدھا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ کمرے میں جا کر جب سامنے اس نے نظر دوڑائی تو میرر کے سامنے بیٹھی ابیہ بلیک فراک پہنے، والوں کو آزاد کیے، ہلکے سے میک اپ میں بھی وہ التمش کے دل پر بجلیاں گرا رہی تھی۔ التمش جو اپنے ہاتھ میں پھول لیے کر آیا تھا ابیہ کو دینے کے لیے، وہ اسے دیکھ کر حیران رہ گئی اور وہی بت بنا کھڑا رہ گیا۔ التمش ابیہ کو دیکھ کر ابیہ نے مرر میں التمش کو دیکھ لیا تھا، جو صرف اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ ابیہ اٹھ کر التمش کے پاس آئی، یو لکنگ بیوٹیفل۔ التمش نے ابیہ کی طرف پھول کا دستہ بڑھایا اور جسے ابیہ نے تھام لیا تھا۔ التمش نے اپنا ہاتھ ابیہ کی طرف بڑھایا اور پھر چلیں، ابیہ نے ایک دم سے اسے متوجہ کیا۔ ابیہ نے التمش کی طرف دیکھ کر ہاتھ تھاما اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ التمش نے گاڑی کا ایک دروازہ کھول کر ابیہ کا پہلے بٹھایا اور پھر خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ ٹھیک 10 منٹ کے بعد گاڑی ایک شاندار جگہ پر جا رکی، جس کی سجاوٹ سفید اور سرخ پھولوں کے رنگ کے پھولوں سے کی گئی تھی۔ التمش ابیہ کا ہاتھ تھام کر اسے ایک کرسی پر لا کر بٹھا دینے کے بعد خود دوسری کرسی پر جا کر بیٹھ جاتا ہے۔ التمش جو چٹکی بجاتا ہے تو ساری لائٹس آف ہو جاتی ہیں۔ ٹھیک 1 منٹ کے بعد التمش چٹکی بجانے پر لائٹس آن ہوتی ہیں۔ اس بار میز پر ایک کیک تھا، جس پر ہیپی برتھ ڈے ٹو مائی لو لکھا ہوتا ہے۔ ابیہ حیرانی سے التمش کی طرف دیکھتی ہے اور اسے خود بھی اپنا برتھ ڈے یاد نہیں تھا، مگر التمش کو یاد تھا۔ ابیہ کرسی سے اٹھی اور جبکہ التمش بھی کرسی سے اٹھتا کھڑا ہوا۔ آپ کو میرا برتھ ڈے یاد تھا، تھینک یو سو مچ، ابیہ نے التمش کے گلے مل کر کہا، جبکہ التمش نے اس کے گرد بازو اوڑھ لیے۔ میں کیسے بھول سکتا ہوں اپنی جان کا برتھ ڈے، تم پہلے کیک کاٹو۔ التمش نے ابیہ کو کندھوں سے پکڑ کر پیچھے کیا
ابیہ نے کیک کاٹا تو التمش نے تالیوں سے ہیپی برتھ ڈے ٹو مائی لو کہا۔ ابیہ نے کیک کاٹتے ہی پہلے التمش کی طرف کیا اور پھر التمش نے ابیہ کا ہاتھ پکڑ کر اسے کیک کھلایا۔ ابیہ کے ہونٹوں کے پاس کیک لگا ہوا تھا۔ التمش نے اسے اپنے ہاتھ کے اشارے سے صاف کیا کرنے کو کہا مگر ابیہ نے کہا کہ آپ خود کر دیں۔ ابیہ کے کہنے پر التمش نے ابیہ کی کمر میں ہاتھ ڈالنے سے اسے اپنے قریب کیا اور ابیہ نے اپنے ہونٹوں کے قریب اس کے ہونٹوں کے قریب رکھ دیا۔ التمش ابیہ کے منہ پر لگا کیک کھانے کے بعد التمش پیچھے ہٹا۔ ہا 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 التمش آپ ابیہ التمش کو دیکھ کر ہنسنے لگی۔ التمش نے سوالیہ نظروں سے پوچھا کیا ہوا ہے؟ ابیہ نے اپنی انگلی اپنے ہونٹوں پر اوپر رکھتے ہوئے کہا آپ کی مونچھیں۔ التمش کی مونچھوں پر کیک لگا ہوا تھا جو شاید ابیہ کے منہ سے کیک کھاتے لگ گیا تھا۔ التمش نے اپنا چہرہ ابیہ کے چہرے کے پاس کیا۔ تم صاف کر دو۔ التمش نے کی بات پر ابیہ نے اپنا سر نیچے کر لیا اور شرم سے نیچے نظریں جھکا لی مگر پھر سر اٹھا کر التمش کی گردن میں ہاتھ ڈال کر اس کے ہونٹوں پر اپنے ہونٹ رکھ دیے۔ التمش نے ابیہ کی کمر میں اپنے دونوں ہاتھ ڈال کر اسے اپنے پاس کیا اور دونوں اس دنیا سے بیگانے ایک دوسرے میں ڈوبتے چلے گئے۔ 2 سال کے بعد 2 سال گزرنے کے بعد التمش اور ابیہ ابراہم انگلینڈ چلا گیا تھا اپنی ماں کے ساتھ لے کر اور پھر السلام علیکم لسنرز، کیسے ہیں آپ سب؟ عشق دو